मुफ्ती सलमान अजरी साहब ने बताया है कि बंगाल में जो मस्जिद बन रही है बाबरी, उसके लिए कुछ जरूरी चीजें बताई हैं तकरीर में। तकरीर पूरी सुने और वीडियो आगे भी शेयर करें ताकि और भी लोगों को जानकारी होनी चाहिए इंशाअल्लाह। के जुल्म की एक बहुत ही अजीम तारीख हिंदुस्तान में रकम की गई। बाबरी मस्जिद को शहीद करके उसकी जगह पर एक मंदिर को तामीर करना और वो भी अदालत को इसमें साथ शामिल कर लेना। समझ लें मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब अदालतें ख़त्म हो जाएं, इंसाफ ख़त्म हो जाए और हुकूमतें जुल्म पर अलल ऐलान आ जाएं, तो ऐ मोमिनो तुम क़यामत का इंतज़ार करो। अब ज़मीन पर कोई खैर बाकी नहीं रहेगा, कोई भलाई बाकी नहीं रहेगी। ज़मीन पर से खैर उठा लिया गया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस ये भी है, फरमाते हैं जब तुम देखो कि तुम्हारे हुक्काम, तुम पर हुकूमत करने वाले खुले आम जुल्म करने लग जाएं और तुम्हारे मालदार लोग अपने माल को बचा करके दबा करके रखने लगे, इस्लाम की खातिर खर्च न करें, और तुम्हारे घर की औरतें बेपर्दा हो जाएं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जमीन का नीचे वाला हिस्सा ज्यादा बेहतर है ऊपर वाले हिस्से से। मतलब क्या है? कब्र ज्यादा बेहतर है ऊपर जीने से। आज उसी जिंदगी में हम जी रहे हैं। हमारे हुक्काम जुल्म के एक नई दास्तान लिखने जा रहे हैं और हमारे सरबतमंद जो अहले सरबत हैं, मालदार हैं, उनको तो माल की ऐसी चर्बी है कि उनको दीन बहुत सस्ता लगता है। मालदार ये समझते हैं कि दीन की बातें करना, दीन का काम करना ये गरीबों का काम है, अमीरों को इससे क्या लेना देना है। और फिर औरतों की बेहयाई कसरत से बढ़ी हुई है। आज इस्लाम अगर देखना हो तो मेरे अजीजों हमारी तकारीब में देखा जाता है, शादियों में, फंक्शन में और भी दीगर हमारी जो तकरीबें होती हैं उसमें साफ तौर पर औरतों की बेहयाई कसरत से देखने को मिलती है। यह क़यामत की निशानी है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस मर्द पर भी लानत फरमाई जो अपनी औरत को बेपर्दा सजा कर बाहर भेजता है। ये तमाम हालात जब आ गए तो हमारे लिए अब जमीन का नीचे वाला हिस्सा ज्यादा बेहतर है ऊपर वाले हिस्से से। अब तक जो आप देख रहे हैं हालात, इन सब को देख करके कभी कब्रिस्तान के पास से गुजरोगे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया तुम पर इतने फितने आएंगे, इस कदर फितने आएंगे। हुजूर फरमाते मैं यहीं से देख रहा हूं कि मेरी उम्मत पर फितने ऐसे आ रहे हैं जैसे बारिश के कतरे आते हैं। इस कदर फितने आएंगे कि तुम अगर किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरोगे, कब्र वाले को देख करके तुम ये कहोगे काश इसकी जगह मैं होता तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि वो आराम से अच्छे जमाने में चला गया, फितनों को वो नहीं देखा, मामून गया है, महफूज गया है। आजमाइश तो अब हमारे साथ है, आजमाइश का दौर हमारे साथ है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जालिमों ने इस जमीन को अपने जुल्म से रंगा तो जरूर है, लेकिन रब्बे जुल जलाल ने हमेशा अपने अदल के साथ ये कौम को, अपनी मखलूक को बताया है कि अल हक़्क़ु यअलू वला युअला अलैह, हक हमेशा बुलंद होता है, उस पर कोई और बुलंद नहीं हो सकता। चंगेज खान का नाम कौन नहीं सुना हो? एक ऐसा बादशाह मंगोलिया का जिसने तकरीबन आधी दुनिया को पता कर लिया, और उसके जंग के दौरान जो लाशें मारे इंसानों की जो लाशें हैं वो तादाद में नहीं आ सकी, करोड़ से ज्यादा हो चुकी थी जिनको उसने कत्ल किया था। ये खानदान है, उसका पोता था हलाकू खान, जिसने पूरे मुसलमानों की खोपड़ियों से एक मीनार तामीर किया था बगदाद में। इसी तरह कुछ ईसाई बादशाह ऐसे आए जिन्होंने पूरी की पूरी चर्च मुसलमानों की हड्डियों से बनाई, लेकिन इनका अंजाम वो भी तारीख में कभी पढ़ लें। चंगेज खान से लोग मुलाकात करने के लिए थरथराते थे, खौफ खाते थे, और एक मर्तबा वो उलमा की एक जमात को सजा देने के लिए मैदान में बुलाया था। उलमा की जमात थी और उनको पीछे जंजीरों से हाथ बांध करके खड़ा करके रखा था और उनसे कह रहा था कि तुम सजदा करो मेरे घोड़े को। घोड़े पर बैठ करके वो सजदा करवाता।
لیکن وہ حق پر قائم علماء کی وہ جماعت تھی، انہوں نے کہا کہ ہم یزیدی نہیں، ہم حسینی، ہماری گردن کٹ جائے گی لیکن جھک نہیں سکے، کسی اور کے لیے نہیں جھکتی۔ انہیں کوڑے مارے گئے۔ اسی اثنا میں اچانک ایسا ہوا کہ اس کا گھوڑا بدک گیا، گھوڑا سرکش ہوا، اچھل کود کرنے لگا، اور جیسے ہی اچھلا گھوڑا، اس گھوڑے کی رسی جو ہے چنگیز خان کی گردن میں آ کر پھنس گئی، اور گھوڑا بھاگتا رہا۔ اس کو لے کر اتنا بھاگا میدان میں کہ کسی کے پکڑ میں نہیں آتا تھا۔ بعض لوگوں نے یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس کا سر پتھروں سے ٹکراتا تھا، جگہ جگہ گڑھوں میں گرتا رہا۔ اس وقت تک وہ گھوڑا ٹھنڈا نہیں ہوا جب تک کہ وہ موت کی گھاٹ نہیں اتر گیا۔ لاکھوں لوگوں کا قتل عام کرنے والا نہایت ہی ذلت کے ساتھ محض ایک جانور سے ختم کیا گیا ہے، ایک جانور سے، جس جانور پر بیٹھ کر کے جنگیں لڑی، اسی جانور نے اپنے پیروں سے اسے رون دیا۔ اور اس کے بعد آج بھی نیشنل جغرافیہ والوں نے ایک مہم چلائی تھی کہ چنگیز خان کی قبر ڈھونڈنے کا، منگولیا میں کافی سالوں سے 40 سال سے ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس کی قبر کے متعلق جو لوگوں نے تاریخ لکھی ہے کہ اس کو دفن کرنے کے بعد اس کے 1000 فوجیوں نے اس کی قبر پر اتنے گھوڑے دوڑائے تھے کہ دوسرے تیسرے دن ہی اس کی قبر ڈھونڈنے پر بھی پتہ نہیں چل سکی۔ آج سینکڑوں سال ہو گئے لیکن بے نام بے نشان ہے، لیکن ظلم کی تاریخ چھوڑ گیا، باقی دنیا میں اپنی کوئی مثال نہیں چھوڑا۔ اسی طرح ہلاکو کے لیے بھی، جس نے بغداد کے دریائے دجلہ کو خون سے لال کر دیا تھا اور گھوڑے کے ٹاپ تک خون سے بھیگتے تھے، عزیزان گرامی، اس کا بھی انجام نہایت ہی خطرناک ہوا۔ یہ سب تاریخ کے صفحوں میں صرف ان کے ظلم کی کہانیاں لکھی گئی ہیں، لیکن کہیں یہ نہیں لکھا گیا کہ ان کی قبر پر کوئی منتیں کرنے کے لیے آتا ہو، ان کی قبروں پر کوئی ان کی خبر گیری کے لیے آتا ہو، ان کی تربت پر کوئی فاتحہ خوانی کے لیے آتا ہو، کہیں پر نہیں۔ لیکن ہاں، اللہ رب العزت کی زمین پر عدل قائم کرنے والے ایک فقیر کی حیثیت سے بھی اگر غریب نواز تشریف لائے، 8 صدیاں گزر گئی مگر اب بھی جم غفیر ویسا کا ویسا نظر آتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عدل و انصاف سے زمین کو بھر دیا۔ اللہ کی مخلوق پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ آج دنیا میں ایک وہ منظر قائم ہونے جا رہا ہے جس کی بشارت خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ میں قریب کر رہا ہوں آپ کو باتوں سے، یہ ظالموں نے اپنے اپنے دور میں جو کچھ بھی کیے تھے سب کر لیا۔ ہو سکتا ہے ہمیں ہمارے دور کے چنگیز اور ہلاکو کو دیکھنے کا وقت ہے، لیکن انشاءاللہ یاد رکھنا، انجام ہم نے نہیں دیکھا تو ہماری نسلیں ضرور دیکھیں گی۔ یہ تاریخ ہماری اولاد کو ضرور بتانا کہ اپنے دور میں ایک ظالم ایسا بھی آیا جس نے ظلم کی داستان لکھی، لیکن اولاد کو یہ ضرور بتانا کہ تم انتظار کرو، جو حشر فرعون، قارون، حامان، شداد کا ہوا، اپنے دور کے ظالموں کا بھی انجام تم اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ اللہ کی اس سرزمین پر جن لوگوں نے بھی ظلم کیا اس کے متعلق یہ فرمایا ہے حدیث پاک میں، جیسے صحرا میں آپ آواز لگاتے ہیں تو آواز پلٹ کر کے آتی ہے، ظلم اسی طرح سے ہے، جب تم نے کسی پر ظلم کیا تو وہ پلٹ کر تم پر آئے گا، اس کا انجام دنیا میں تمہیں دکھایا جائے گا۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت سنا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میری امت کے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ساری قومیں ان پر جھپٹ پڑیں گی جیسے بھوکا برتن پر جھپٹتا ہے، جیسے بڑا برتن کھانے کا رکھا، آپ نے اس کو بھی بلایا، اور اس میں حدیث میں لفظ یہ ہیں آپس میں ایک دوسرے کو بلائیں گے ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، جیسے برتن بچھا ہوا ہے دسترخوان، آپ بلا رہے ہیں فلاں آپ بھی آ جاؤ، فلاں آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ، کھانے کے لیے آ جاؤ، اس طرح امت مصطفیٰ پر حملہ کرنے کے لیے دوسری باطل قومیں ایک دوسرے کی مدد لیں گی اور سب کو بلائیں گی، تم بھی جمع ہو جاؤ، تم بھی جمع ہو جاؤ، تم بھی جمع ہو جاؤ۔ آپ کو تاریخ معلوم ہے، یہودی اور عیسائی برسوں سے لڑتے رہے، ایک دوسرے کا قتل عام کیا انہوں نے،
یہودیوں کا قتل عام کیا عیسائیوں نے، عیسائیوں کو مارا ہے یہودیوں نے. یہ 1-2 سال نہیں، تقریباً 1500 سال بلکہ 2000 سال تک یہ چلتا رہا، یہ کھیل چلتا رہا. یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، جانی دشمن. ہٹلر نے جو یہودیوں کا قتل عام کیا ہے وہ عیسائی تھا. اسی طرح سے ٹائٹس نے، ہیرکل نے، جس کو ہرکیولس کہا جاتا ہے، بیت المقدس میں بہت سارے یہودیوں کا خون بہایا گیا اور عیسائی بھی اسی طرح مارے گئے. لیکن آج کے زمانے میں چند دہائیوں پہلے ان دونوں نے اتحاد کر لیا، یہودیوں کے بڑوں نے بھی، عیسائیوں کے بڑوں نے بھی. جب سلطنت عثمانیہ کو، خلافت عثمانیہ کو ختم کرنا تھا تو یہود بھی آئے، عیسائی بھی آئے. انہوں نے کہا دیکھو تمہارا بھی دشمن ایک ہے، ہمارا بھی دشمن ایک ہے، دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. یہ دونوں آپس میں دوستی کر کے اپنا ٹارگٹ اسلام کو بنا کر تقریباً 100 سال سے چل رہے ہیں. اسی طرح سے ہندوستان کے کچھ ایسی جماعتیں اسپین گئی، RSS کی جماعت کے کچھ لوگ لیڈر اسپین گئے تھے. اسپین میں مسلمانوں کا خاتمہ کیسے کیا گیا ہے یہ تحقیق کرنے کے لیے گئے تھے. یہ بھی ماہنامے میں چھپی ہوئی رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تاریخ میں بتا رہا ہوں. یہ وہاں دیکھنے کے لیے گئے تھے کہ 700 سال تک مسلمان وہاں پر تھے، ان کے اس پورے راج کو کیسے ختم کیا گیا. یہ اپنی تحقیق اور ریسرچ کے لیے جب گئے تھے، وہاں کے عیسائیوں نے انہیں جو چیزیں بتائی وہ لے کر کے آئے. میں ساری چیزیں ڈیٹیل نہیں بتا رہا ہوں، میں ایک بات بتا رہا ہوں. انہوں نے ایک بات اس میں سے یہ بھی کہی تھی کہ ہم نے مسلمانوں کا خاتمہ اسپین سے جو کیا ہے اس کے بہت سارے ٹپس ہیں، بہت سارے طریقے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو علماء کرام سے دور کر دیا تھا، علماء سے دور کر دیا تھا اور علماء کی نفرت ان کے دلوں میں ڈال دی تھی. اس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ وہ اپنے ہی قائد، اپنے ہی عالم کو گالیاں دیتے تھے. بعد میں جب ہم نے حملہ کرنا شروع کیا، ان کے علماء چلاتے تھے، بلاتے تھے، مگر ان کی قوم ان کی ایک بھی نہیں سنتی تھی. وہ علماء بولتے رہے، ان کو بھی مارا گیا، قوم کو بھی مارا گیا. آج اس تھیوری پر یہاں پر بھی عمل کرنے کی یہ باطل قوتیں کوشش کر رہی ہیں. یہ واپس اس تھیوری کو لا کر یہاں پر عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھتے نہیں آپ ٹی وی پر لا کر کے ڈیبیٹ میں ایسے مولویوں کو بٹھایا جاتا ہے جو زر خرید ہیں، جو صرف چند 100 روپے میں بکنے والے ہیں. وہ اسلام کے نمائندے بن کر کے ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور سامنے والے ان کو گالیاں دے رہے ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے، جتنے بھی مسلمان ہیں یہ دیکھ کر کے ان کے دلوں میں اسلام ہلکا ہونے لگتا ہے. ہمارا عالم کوئی جواب ہی نہیں دے پا رہا ہے، کچھ جواب ہی نہیں دے پا رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا دین کمزور ہے، میرا دین ہلکا ہے. یہ پوری کی پوری ایک سازش چل رہی ہے، پوری کی پوری ایک سازش چل رہی ہے. ابھی 5 اگست کو پورے ہندوستان کے مسلمانوں کا کلیجہ منہ کو آیا تھا، اس لیے کہ 500 سال تک جس سرزمین پر اللہ کی صدائیں بلند ہوتی رہی وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آج بت کدہ بنا ہے. اس چیز کو اگرچہ سپریم کورٹ کے ذریعے سے ان لوگوں نے لا کر کے عدالت کے فیصلے سے کیا ہو، لیکن میرے عزیزوں اس دوران بھی کچھ چیزیں دیکھنے کی یہ تھی کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. میں نے ایک پوسٹر ایسا بھی دیکھا جس میں ایک عالم کی فوٹو ہے، تصویر ہے، بڑی داڑھی ہے، بڑی ٹوپی ہے، جبہ ہے، اور بینر میں انہوں نے شبھ کامناؤں کا ایک پوسٹر لگایا ہے کہ 5 اگست کو وہ اپنی طرف سے شبھ کامنائیں دے رہے ہیں ہندو برادری کو کہ آپ نے جو بنایا ہے یہ خیر کے لیے ہے، اب امن قائم ہوگا، امن قائم ہوگا. ایک عالم جس کی تصویر لگی ہے، یہ بھی سوشل میڈیا میں ہمارے پاس آئی. اس طرح کے منافقین موجود ہیں، یہ بنائے گئے ہیں میرے عزیزوں، بنائے گئے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس تاریخ کو اسپین میں ان لوگوں نے دیکھ کر کے آ کر اسی کو عمل کرنا شروع کیا ہے. قوم کے کچھ ایسے غداروں کو خریدنا شروع کیا ہے جو حق نہ بولیں بلکہ ان کی بولی بولیں، ان کی بولی بولیں. ایک وقت ایسا آئے گا کہ بھولے بھالے مسلمان پھر اپنے علماء سے دور ہو جائیں گے اور ان پر اعتبار نہیں کریں گے، اعتماد نہیں کریں گے. پھر ہوگا یہ کہ تم دین سے دور ہو جاؤ گے. جب علماء سے دور ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے دین سے آٹومیٹیکلی دور ہوں گے. دین آپ کے پاس ہے اگر تو علماء سے ہے. عوام کون ہے جو بخاری شریف پڑھ رہی ہے؟ کون ہے عوام میں جو تفسیر قرآن پڑھ رہے ہیں؟ اکا دکا ہوں گے الا ماشاء اللہ، لیکن اکثر
آپ سب کو علم دین اگر پہنچتا ہے تو وہ علماء سے پہنچتا ہے. آپ علماء سے قریب ہیں تو دیندار ہیں، علماء سے دور ہیں تو پھر دین ختم ہو رہا ہے. اس تھیوری پر بھی ہندوستان پر عمل کیا جا رہا ہے. میرے عزیزو، یہ تمام چیزیں جو آج میں بتا رہا ہوں آپ کو، تاریخ میں جس ظلم کی بات کہی جاتی ہے، میں نے اس سے قبل بھی ایک ڈیبیٹ میں حصہ لیا. کچھ نان مسلم تھے، غیر مسلم تھے، انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کہہ رہے ہیں ہم نے ظلم کیا مسجد کو ڈھا کر کے، آپ نے تاریخ نہیں پڑھی. تاریخ میں اصل ظالم تو آپ لوگ تھے جو وہاں پر آ کر مسجد بنائے جہاں مندر تھی. میرے عزیزو، یہ ایک ایسی چیز ہے جو یعنی اندیکھی بات ہے، ہوا میں تیر چلانا. 500 سال پہلے کی تاریخ کسی کو بھی نہیں معلوم، کسی نے نہیں دیکھی، حتیٰ کہ کھدائی کر 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 کے کوئی نشانی بھی نہیں ملی. لیکن مسجد تو پوری دنیا نے دیکھی ہے. مسجد کی تصویریں آج تم بھی شیئر کر رہے ہو، اس کے توڑتے ہوئے گنبد آج تم بھی تو دکھا رہے ہو، لوگوں کو سب کے پاس معلوم ہے. اب رہی بات بادشاہوں نے اگر ظلم کیا تھا، میں آپ کو بتاؤں 1000 سال پرانی مندریں ہندوستان میں آج بھی باقی ہیں. جب یہاں پر مغل سلطنتیں آئیں، یہاں پر بابر یا اس کے بعد کے اکبر کے زمانے کے، یا پھر یہاں پر تغلق خاندان نے حکومت کی، بلبن خاندان نے حکومت کی، اور بڑے بڑے بادشاہ یہاں پر گزرے. تقریباً یہاں پر بھی 700 سال تک مسلمانوں کی حکومتیں چلتی رہی. مجھے بتاؤ صرف ایک ہی جگہ پر انہوں نے توڑ کر مندر کو مسجد بنایا، باقی ساری مندریں کیوں باقی رکھی تھی؟ ساری مندریں تو ویسی صحیح سلامت ہیں. کیرلا میں جا کر دیکھیں 1000 سال پرانی مندر ہے. کرناٹک میں ہمارے یہاں ہمپی وغیرہ یہ بہت پرانی ہے، 1000 سال پرانی تاریخ ہے. بنگال میں، آسام میں، راجستھان میں، جے پور میں ان مندروں کی تاریخ 1300 سال 1200 سال پرانی ہے، ان کو ویسی قائم رکھا گیا. اگر حقیقت میں مسلمان بادشاہوں کا کام یہ تھا کہ ساری مندروں کو ختم کر کے مسجد بنانے کا پلان ہوتا تو پھر ہندوستان میں وہ 700 سال میں ساری چیزیں غائب کر دیتے. ان کا دور تھا سب غائب کرتے، لیکن آج بھی یہ مندریں اسی طرح باقی ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسلام نے کبھی کسی کے بھی مذہب کی عبادت گاہ پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا. آپ کو معلوم نہیں بیت المقدس جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے پہلی نماز پڑھانے کے لیے بیت المقدس. آپ جب وہاں پہنچے تو آپ کے عدل و انصاف کے چرچے ہر جگہ تھے. وہاں عیسائی موجود تھے. ان عیسائیوں کی وہ کنیسہ، وہ چرچ آج بھی موجود ہے، اتنی پرانی، اس سے بھی پہلے کی، بیت المقدس کے قریب کی وہ چرچ. عیسائی آئے اور انہوں نے کہا مسلمانوں کے امیر سے، امیر المومنین، یہ بیت المقدس تو اب آپ کے قبضے میں، آپ کے اختیار میں ہے، کیونکہ حضرت عمر نے اعلان یہ کیا تھا کہ جس کو بھی اس جگہ پر رہنا ہے وہ امن کے ساتھ رہ سکتا ہے. ہم کسی عیسائی اور یہودی کو اپنے علاقے سے نکلنے کا حکم نہیں کریں گے. جس کو رہنا ہے وہ امن کے ساتھ رہ سکتا ہے. اس سے پہلے کبھی بھی ایسا کوئی امیر اور کوئی حاکم نہیں آیا تھا. یہودی آتے تو عیسائیوں کو قتل کرتے تھے، عیسائی آتے تو یہودیوں کو قتل کرتے. یہ پہلی بار اس طرح کا فرمان جاری ہوا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان پاک سے کہ جس کو بھی فلسطین میں رہنا ہے وہ امن کے ساتھ رہ سکتا ہے. حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق نے اپنی عبادتیں کرنے کی بھی ان کو اجازت دی. تم اپنی عبادتیں کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ خلل اندازی نہ کرنا. مسلمان اسلامی عبادات میں خلل اندازی نہ کر. اس اعلان کو سن کر کے عیسائی آئے اور کہا امیر المومنین، آپ کے عدل و انصاف کو آج ہم نے آنکھوں سے دیکھا. خواہش یہ ہے ایک نماز آپ ہماری چرچ میں بھی پڑھ لیں. ان کی چرچ پرانی چرچ، اور لے کر کے گئے، چرچ کو کھولا. برسوں سے جہاں وہ عیسائی عبادت کرتے آئے اس چرچ کے دروازے کو کس کے لیے کھولا؟ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، اور وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے. اور سارے عیسائی ایک طرف کھڑے ہیں، ادھر صحابہ اور تابعین حضرت عمر فاروق کے پیچھے پیچھے چل پڑے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصلی لایا گیا. آپ چرچ کے قریب پہنچے لیکن اندر گئے بغیر
باہر ہی دروازے کے باہر آپ نے مصلی بچھایا اور نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ مڑ کر کے دیکھتے ہیں عیسائیوں کو۔ مجھے اندازہ ہے کہ شاید تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ میری نماز چرچ کے اندر نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھو اللہ نے پوری روئے زمین ہمارے لیے سجدہ گاہ بنایا۔ ہم جہاں بھی پاک زمین پر سجدہ کریں وہ ہمارا سجدہ قبول کرتا ہے۔ میں نے اندر صرف اور صرف اس لیے نماز نہیں ادا کی۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز، اسلام کا عدل کیا ہے، اسلام کا انصاف کیا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے صرف اس لیے اندر نماز نہیں پڑھی کہ بعد میں کہیں میرے بعد آنے والے عمر فاروق کا یہ مصلی سمجھ کر تمہاری چرچ کو ختم نہ کر دیں۔ ہوتا یہی، پھر وہاں پر ایک نزاع ہو جاتا، ایک متنازع زمین ہو جاتی، یہ تو امیر المومنین کا مصلی یہاں بچھاتا، ہم نکال لیتے بعد میں آنے والے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا میں نے تمہاری عبادت گاہ کو بچایا ہے، تم اپنی عبادت کرو۔ یہ ہے اسلام کا عدل و انصاف۔